अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। तुर्किया में इस वक्त सदारती इलेक्शन हो रहा है। 14 मई को वहाँ सदर के लिए और पार्लियामेंट के लिए वोटिंग होगी। रजब तय्यिप एर्दोगान पिछले 20 सालों से तुर्किया के इक़्तिदार में मौजूद हैं और इस मर्तबा भी वो सदर के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियों की तरफ से इस मर्तबा उनको सख्त मुकाबले का सामना है। अपोजिशन पार्टियों के उम्मीदवार भी काफ़ी मजबूत हैं और पहले की तरह उनके लिए राहें आसान नहीं है। लगातार खबरें इंडियन मीडिया में सब जगहों पर आ रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तुर्की से बराह रास्त बातचीत करने के लिए मशहूर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब। आप पहले इंडिया में थे, इस वक्त तुर्किया में मौजूद है। वहाँ की मशहूर न्यूज़ एजेंसी अनादोलू से वाबस्ता भी आप रहे और इस वक्त फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर तुर्किया में आप काम कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि वहाँ की जो ज़मीनी सूरत हाल है वो क्या है। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपकी तहरीरें लगातार आती रहती है, लोग इस्तिफादा करते रहते हैं। आप बताइए कि तुर्किया में इस वक्त क्या हो रहा है इलेक्शन को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे जो है ये कहना ये बिल्कुल एक हकीकत है कि दुनिया का इस वक्त का अहम तरीन इलेक्शन है। इसके खास दूरस्थ नताइज हैं पूरी, न सिर्फ इस तुर्की के ऊपर, न सिर्फ इस खत्ते के ऊपर, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे जिस तरह की सिचुएशंस यहाँ डेवलप हो रही हैं। इस वक्त तक सिर्फ 4 कैंडिडेट जो हैं, जो भी ऑफिशियली अब इलेक्शन कमीशन ने जिनको एक्सेप्ट कर लिया, जिनको रिकॉग्नाइज किया है, 4 कैंडिडेट इस वक्त अब मैदान में हैं। एक तो रजब तय्यिप एर्दोगान जो करंट इस वक्त के प्रेसिडेंट, और कमाल किलिचदारोग्लू जो अपोजिशन के यूनाइटेड कैंडिडेट हैं, और मुहर्रम इंजे होमलैंड पार्टी के हैं। उन्होंने भी अब वो पहले CHP इसमें अपोजिशन पार्टी में थे, अपोजिशन से अलग निकलकर उन्होंने भी अपना नामजदगी का फॉर्म भरा और वो भी इलेक्शन मैदान में है। और इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार है सिनान ओवान, वो लिहाजा इस वक्त 4 कैंडिडेट है, लेकिन 4 कैंडिडेट्स में से 2 एक्चुअली अलायंसेस हैं जिनके आपस में मुकाबला है। अगर आप, चूंकि आप इंडिया से इस वक्त आपके जो सामीन हैं जो वो उनको शायद अगर उसको इंडिया की पॉलिटिकल सेटअप के साथ हम कंपेयर करें तो आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, ये इसका जो इसके रजब तय्यिप एर्दोगान जिसके सरबराह है, इसको ऑफिशियली जो है AK पार्टी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं AK पार्टी, और उसका जो नाम आक पार्टी कहते हैं उसको, और यहाँ पर उसको शॉर्ट में ये रूलिंग पार्टी है। ये एक तरह से आप समझें कि जैसे हमारे यहाँ 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, BJP और कांग्रेस, इस तरह से यहाँ पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो ये आक पार्टी जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और दूसरी CHP है। CHP को इसको JHP कहते हैं, सी को यहाँ पर J के साउंड दी जाती है, और जिसका पूरा नाम रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी है, जो कमाल अतातुर्क ने कायम की थी और काफी सालों तक, जैसे कांग्रेस ने वहां पर काफी सालों तक हुकूमत की इंडिया में, इसी तरह से इस पार्टी ने भी यहाँ पर काफी सालों तक जो तुर्की, मतलब कंपेयर करते हुए कह सकते हैं कि वहाँ की जो CHP है वो इंडिया की कांग्रेस है, और जो AK पार्टी है वो BJP से कंपेयर। बिल्कुल, अगर आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे ख्याल में हमारे सामीन के लिए वहाँ आसानी होगी ये समझने में कि तुर्की की पॉलिटिक्स को। अब लेकिन मसला ये है कि जो एर्दोगान साहब की पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या आक पार्टी, इसके पास 32% वोट है, 32% वोट उनका रहा है, जबकि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी जो है इसके पास 25% के करीब वोट रहा है। जबकि यहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के में यहाँ पर सदारती उम्मीदवार को 50% और 50+1 वोट लाने पड़ते हैं, तभी वो कामयाब डिक्लेयर हो सकता है। अगर वो कामयाब डिक्लेयर नहीं हुआ तो सेकंड राउंड होता है इलेक्शन का। इसी तरह से अगर मई 14 को इलेक्शन है, अगर मई 14 को किसी भी कैंडिडेट को 50% और 1 वोट नहीं मिला तो फिर दूसरा राउंड होगा मई 28 को, पहले 2 कैंडिडेट्स के दरमियान। लिहाजा चूंकि दोनों पार्टियां, जो आपने बताया, ये दोनों पार्टियों में किसी के पास 50% वोट नहीं है, लिहाजा जो है दोनों ने जो है इलेक्शन, दोनों के अलायंसेस हैं, दोनों ने अलग 2 अलायंसेस बनाए हुए हैं, उनमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसनॉमर है जो हमारे यहाँ जो लिखा जाता है, जैसे एर्दोगान का जो अलायंस है उसको लिखा जाता है कि इस्लामिस्ट अलायंस या कंजर्वेटिव अलायंस, या दूसरा अलायंस जो उसको लिखा जाता है सेकुलर अलायंस। अगर मैं आपको जब बताता जाऊंगा, दोनों एक रेनबो अलायंसेस हैं, दोनों में रंगारंग पार्टियां हैं, दोनों में लेफ्ट पार्टियां भी हैं, दोनों में इस्लामिस्ट पार्टियां भी हैं। लिहाजा दोनों किसी को एक
ایک نظرے سے کسی ایک ہی کو مشابہت دینا مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹھیک نہیں ہے. مطلب جو پہلے بات تھی ترکیا میں کہ ایک لیفٹ آئیڈیالوجی والی پارٹی ہے یا کمیونسٹ پارٹیاں ہیں دوسرے، تو اب دونوں الائنس میں دونوں طرح کی پارٹیاں شامل ہیں. دونوں طرح کے جیسے ہاں اس کے ساتھ ہی میں بتاتا ہوں کہ یہاں پارلیمنٹ کا الیکشن بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہے. 600 پارلیمنٹ کی نشستیں ہیں اور اسی دن ان کا بھی الیکشن ہونے والا ہے. جیسے دو الائنسز ہیں یہاں پر. ایک الائنسز جو ہے جس کا سربراہ جو یہ اردوغان آپ کی پارٹی جو ہے آک پارٹی کرتی ہے اس کو ڈیموکریٹک الائنس کہا جاتا ہے. نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نہیں، ڈیموکریٹک الائنس، جمہور اتفاقی. ہمارے یہاں این ڈی اے کہتے ہیں اس کو، یہاں ایس ڈی اے ہے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس. ہاں یہاں این ڈی اے ہے، ڈیموکریٹک الائنس. دوسرا الائنس جو ہے جو اپوزیشن سی ایچ پی جس کو ہیڈ کرتی ہے اس کو ملی اتفاقی یعنی نیشنل الائنس. اچھا انہوں نے ملی نام رکھا ہوا ہے. ملی اتفاقی ہے جو اپوزیشن پارٹی کا الائنس ہے، اور جمہوری اتفاقی ہے جو آک پارٹی کا الائنس ہے، جو رولنگ پارٹی کا الائنس ہے. اور جو رولنگ پارٹی میں نے کہا دونوں الائنسز جو ہے کہ رینبو کولیشنز ہیں. جیسے رولنگ پارٹی کا جو الائنس ہے اس وقت اس میں تو کور میں 4 پارٹیز ہیں. ابھی دوسری پارٹیاں کچھ ابھی آئی ہیں ابھی، لیکن کور میں 4 پارٹیاں ہیں. ایک تو جو ہے ایم ایچ پی ہے. ایم ایچ پی جو ہے یہ دولت بہاجی کی پارٹی، نیشنلسٹ ٹرکس ہیں، نیشنلسٹ پولیٹیکل نیشنلسٹ ٹرکس ہیں یہ ایم ایچ پی جو ہے. اس کے پاس تقریباً 10 یا 12% کے قریب ووٹ ہیں ان کے پاس. ایک میجر الائنس پارٹنر ہیں اردوغان صاحب کے. دوسری گریٹ یونینسٹ پارٹی ہے مصطفیٰ دہشتی کی، یہ کمپریٹ اسلامسٹ لیننگز کے لوگ ہیں یہ. اور دوسری ہے چوتھی پارٹی جو ہے پیٹریاٹک پارٹی یا وطن پارٹی، یہ لیفٹسٹ ہے. لہذا جو ہے اس میں اردوغان صاحب کے جو الائنس ہے جو جمہور اتفاقی، اس میں بھی لیفٹ پارٹی بھی ہے، اسلامسٹ پارٹی بھی ہے، نیشنلسٹ پارٹی بھی ہے، سبھی اس میں ہیں. اور ان کو جو ہے ابھی حال ہی میں جو نجم الدین اربکان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی رفا پارٹی، انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کافی نیگوسیشنز وغیرہ کے بعد، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی جو اوریجنل پارٹی تھی نجم الدین اربکان کی، جو بعد میں جو ایکچوئل یہاں پر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامسٹ پارٹی، وہ سعادت پارٹی ہے. وہ سعادت پارٹی ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ملی اتفاقی یا جو اپوزیشن الائنس ہے، اس میں تقریباً 6 پارٹیاں ہیں. ایک تو سی ایچ پی تو ہے ہی جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آپ تشبیہ کانگریس کے ساتھ دے رہے ہیں. اور دوسری جو ہے یہاں پر گڈ پارٹی ہے، گڈ پارٹی ہے مرل اکثر کی گڈ پارٹی. یہ بھی ٹرک نیشنلسٹ پارٹی ہے. گڈ پارٹی کا ہاں یہ بھی ٹرک نیشنلسٹ پارٹی ہے. جیسے حکمران اتحاد میں ایم ایچ پی تھی، ایم ایچ پی کا کاؤنٹر پارٹ ہے یہ اس اپوزیشن میں. یہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے گڈ پارٹی. اس کی خاتون وہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں، وہ پہلے انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکی ہیں یہاں پر. اسی طرح سے پھر ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پھر اس کے بعد سعادت پارٹی ہے. سعادت پارٹی اس الائنس میں ہے، اپوزیشن الائنس میں. آپ یاد رکھیں سعادت پارٹی جو ہے اس الائنس میں ہے، سی ایچ پی کے الائنس میں. بالکل وہ سی ایچ پی کے الائنس میں بڑی بات ہے جو. اور اس کے علاوہ دیوا پارٹی ہے جو فارمر فائنانس منسٹر تھے علی بابا جان. جب اردوغان نے اس وقت جب حکومت سنبھالی تھی تو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے اس وقت وہ علی بابا جان تھے. ان کو یہاں پر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ترکی کے منموہن سنگھ ہے. ایک سویپنگ ریفارمز، اکنامک ریفارمز جو ترکی میں لائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ترکی میں نظام زندگی بہتر ہوا، جس کے وجہ سے ترکی میں جو ہے جو لائف جو ہے ترکی کو ایک ڈیولپنگ پاتھ پر جو لے کر آ گیا، اکانومی کھولی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، وہ انہی کی دین ہے علی بابا جان کی. اور یہ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں. بعد میں یہ اردوغان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے پھر اپنی پارٹی بنائی اور اس وقت یہ اپوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ ایک فیوچر پارٹی ہے جو احمد دولو کی پارٹی ہے. یہ پارٹی بھی جو ہے یہ بھی سینٹر رائٹ پارٹی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اپوزیشن میں بھی آپ کو لیفٹ ملے گا، اپوزیشن میں بھی آپ کو نیشنلسٹ ملے گا، اپوزیشن میں بھی آپ کو اسلامسٹ ملے گا. مین اسلامسٹ پارٹی جو ہے یہاں پر وہ تو اپوزیشن میں ہی ہے. جب یہ اپوزیشن کے جو الیکشن یہاں پر ایکچولی ہونے تھے 18 جون کو، تو ارتھکویک کے بعد لگ رہا تھا کہ الیکشن جو ہیں شاید وہ ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن اپوزیشن پارٹی کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو اپوزیشن پارٹی کا مسئلہ وہاں پر انڈیا میں بھی ہے، ان کے پاس کوئی قیادت ہی نہیں تھی. یہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر متفق ہی نہیں ہو رہے تھے.
लग रहा था कि जो इनके जो मेयर हैं मुस्तफा, अंकारा के मेयर या इस्तांबुल के मेयर, वो उनके ऊपर काफी जोर था कि वो इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन वो बेचारे दाऊद उनको, अकरम ओलो, हाँ इकराम करमलू जो ओलो। है, जैसे उनको एक केस वेस में उनके खिलाफ कोई केस वगैरह हो गया था, तो वो फिर वो लगा कि ये इलेक्शन नहीं, ये लड़ पाएंगे, कहीं डिस्क्वालीफाई ना हो जाएंगे लड़ने से ही। तो लिहाजा जो है एक दूसरा जो केमाल खलीलुद्दीन जो है, जो सीएचपी के हेड है, वो एक बहुत ही वीक कैंडिडेट माने जाते थे। लिहाजा जो है अर्दोगान ने जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा पॉलिटिकल दाव खेला इलेक्शन को प्रीपोन करके। उनको लगा था कि ये अपोजिशन जो है पार्टी, इनको किसी कैंडिडेट पर तैयार ही नहीं हो रहे हैं, किसी कैंडिडेट पर मुतफिक ही नहीं हो रहे हैं, तो लिहाजा जो है इनको एक शॉक दिया जाए। तो लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन ने खासा, उनको कई दौर की बातचीतें हुई, उनको किसी कैंडिडेट पर वाकई वो तैयार नहीं हो रहे थे। ये सब पूरी बातचीत जो है अपोजिशन कैंडिडेट को चुनने की, ये सारी की सारी अंकारा में सादत पार्टी के दफ्तर में ही हुई। सादत पार्टी के दफ्तर में ही ये 6 पार्टियां जो है लीडर्स आते थे, मिलते थे, और इसमें जो मेजर काम जो मीडिएशन का, वो सादत पार्टी के जो सरबराह हैं तेमिल करामलू, उन्होंने ही उसमें पार्ट प्ले किया। और जब कमाल खलीलुद्दीन को उन्होंने, जब वो मुत्तफिक हो गई कमाल खलीलुद्दीन का, और एक तो था एक मेरे ख्याल में जो है अल्टीमेटली जो उनके स्ट्रेंथ में हुआ, वो स्ट्रेंथ से यही हुआ कि वो वीक कैंडिडेट है। लिहाजा हर एक को लगा कि ये जब प्रेसिडेंट बनेंगे, हर एक कोई उसको जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है, हर एक को ये वल्नरेबल होंगे, लिहाजा ये बेहतर कैंडिडेट, बेहतर अपोजिशन के हिसाब। जैसे एक जमाने में अगर इंडिया में आपको याद है, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि वो ये वीक थे, सबको लगा कि हाँ इनको हाँ ये प्लायबल है, जब भी हम इनको कुछ करिए प्लायबल है। इसी तरह से शायद इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई कमाल खलीलुद्दीन के सिलसिले में। इसके बाद जो है, जो मेन अपोजिशन, इस अपोजिशन में एक मेन पॉलिटिकल पार्टी जो गुड पार्टी थी, जिसका भी तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 10-12% वोट है, वो उन्होंने अलग होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इनके ये तो बहुत ही वीक कैंडिडेट है, इसके अंदर हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाद में जो है किसी तरह से उनको समझा बुझाकर अब इस वक्त अपोजिशन का अलायंस सब सॉलिडिफाई हो चुका है। और अभी तक के जो रुझानात जो आ रहे हैं, रुझानात के मुताबिक दोनों मेन कैंडिडेट जो हैं, दोनों बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 50% की लेवल पर दोनों में से कोई भी नहीं है। कभी जब वो किसी वक्त वो आ जाता, कभी 39%, 41% वगैरह, इसी के बीच में जो है दो कैंडिडेट्स, ये जो कमाल खलीलुद्दीन और अर्दोगान जो है, आप इनके स्विच हो रहा है। लेकिन जो है कमाल खलीलुद्दीन की उम्र भी तकरीबन 74 साल की है, वो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं यहाँ पर। और इनका जो है, और उनको यहाँ पर जो है आप ये भी आपको कनेक्ट हो जाएगा इंडिया के साथ, उनको यहाँ पर तुर्की का गांधी भी कहते हैं, इस वजह से कि उनका जो फेस है, अगर आप फेस देखें उनका जो लुक है, वो अगर वो तस्वीर और अगर वो गांधी की वो तस्वीर जब वो लंदन में पढ़ते थे, ऑलमोस्ट तकरीबन आपको लगेगा कि दोनों में काफी सी मुशाबहत है शक्ल सूरत के लिहाज से भी। तो और वो कहते भी हैं, बड़ा फख्र से अपने आप को कहते भी है, और मैं गांधी जैसा देखता हूँ। हाँ, तो ये अब मुकाबला काफी कांटे का है, और ये मुकाबला जो है बहुत पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होने वाला है। और चूंकि अर्दोगान यहाँ पर तकरीबन 20 साल से पावर में थे, वो पावर में आ गए थे 20 साल से तकरीबन पावर में थे वो, और उनको जो है इस वक्त जो है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है यहाँ पर, लेकिन दूसरी एक चीज ये है कि एक कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का भी एक यहाँ पर है, क्योंकि काफी लोग जिनसे बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है ये, लेकिन इस वक्त जो है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी की जरूरत है कंट्री को, चूंकि अर्थक्वेक की वजह से जो कुछ हुआ, और इसको रिबिल्ड करने के लिए, और जो नया आ जाएगा उसको दोबारा समझने वगैरह में चीजें लग जाएंगी। लिहाजा लोग ये भी कहते हैं यहाँ पर, अगर आप ये बड़े बड़े शहरों में अगर आप किसी से बात करें, तो बड़े शहरों में अपोजिशन पार्टी का अच्छा खासा लग रहा है कि उनकी एक वेव सी है। लेकिन जब छोटे शहरों की तरफ आप जाते हैं, देहातों वगैरह की तरफ जाते हैं, तो वहां पर वही सुनने को मिलता है कि नहीं, हमें इस वक्त स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी की जरूरत है। लिहाजा जो है वहां पर वहां पर अर्दोगान आपका जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है और खासा मजबूत है। तो जो वोटिंग का जो वहाँ नजरिया था, जैसे वहाँ सेकुलरिज्म का बहुत ज्यादा गलबा था, इस्लामिस्ट पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं थी, अर्दोगान साहब ने इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर जीत हासिल की, तो क्या अब ये नजरिया बदल गया? अब सभी पार्टियों
کا مدعا ایک ہو گیا. جیسے استنبول کے میئر کا چناؤ ہوا تو سب سے بات سامنے آئی تھی کہ اکرم اولو بھی وہی مدعے اٹھا رہے تھے جو اردوغان صاحب اٹھا رہے تھے, یعنی انہوں نے بھی جو کمال اتاترک کا نظریہ تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو لوگوں کو لگا کہ اب تو دونوں ایک ہیں, تو نئے چہرے لائے جائے. تو کیا اس چناؤ میں بھی ایسی باتیں ہیں؟ ایکچولی جو ہے نا, یہ بھی کہنا جو ہے کہ اردوغان نے یہاں پر کوئی اسلامی نظام قائم کیا یا اسلامسٹ, وہ ایسی کوئی بات. ٹرکی کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ سیکولر سٹرکچر ہے, اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا. اس کو انہوں نے صرف کیا کیا کام, انہوں نے جو ہے نا ایک, جیسے یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ایک یہ حجاب کا مسئلہ تھا, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ترکی میں, اور اس کو جو ہے انہوں نے اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا مطلب آتے ہی کوئی قانون کے تحت اس کو مطلب الاؤ نہیں کیا. انہوں نے اپنے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی جو ان کی جو اہلیہ ہے اس کو اپنے ساتھ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا, وہ حجاب پہنی ہوئی ہوتی تھی. جی. تو اس کے بعد جو ہے اس کے کئی سالوں کے بعد پھر یہ جو ہے قانون وہ لے کر آ گئے پھر پارلیمنٹ میں اس کو جو ہے, لیکن اس کو جو ہے رائٹ آف چوائس کے نام پر اس کو انہوں نے ایکسیپٹ یہ اڈاپٹ کیا, رائٹ آف چوائس کے نام پر, رائٹ آف چوائس کے نام پر. ہاں, جیسے کسی کو اگر پہننا ہے تو نہ پہنے, کسی کو پہننا ہے لیکن اس کو بھی منع نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ترکی میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لیٹ 90s میں ہی شاید یا ارلی 2000s میں, ایک ممبر آف پارلیمنٹ تھی, وہ پارلیمنٹ پہنچی تھی حجاب پہنے ہوئے اور وہاں اس کو پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. یہاں پر جو یونیورسٹیز وغیرہ میں یا پبلک بھی یہاں پر آپ حجاب پہن کر جو ہے خواتین نہیں نکل سکتی تھیں باہر, یا کسی آفس میں یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ممنوع تھا. وہ چیز ختم ہو گئی جب یہ لا جب یہ قانون آ گیا. اور اس سے پہلے, لیکن اس سے پہلے جو ہے جیسے جب اردوغان صاحب نے اپنی اہلیہ ان کی باہر نکل گئی حجاب وغیرہ پہن کر, تو ایک طرح سے ایک وہ رول ماڈل ہو ہی جاتا ہے. تو باقی جو ہے اگر کسی شعبے میں دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے دوسری چیز یہاں پر یہ کی, جیسے یہاں پر جو مساجد کا جو نظام ہے, یہ جو اس کو ایک طرح سے اس کو جو ہے نا ایک سنگل اتھارٹی کے اندر لے کر آ گئے. یہاں پر جیسے مساجد میں اپوائنٹمنٹ ہیں اماموں کا وغیرہ کا, ان کا مینجمنٹ وغیرہ جو ہے سنگل پوائنٹ اتھارٹی بنائی گئی, اس کی پریزیڈنسی آف ریلیجیس افیئرس. اور اس کو اور وہاں سے جو ہے وہ ایک ان کا نظام بھی چلتا ہے. اور دوسرا وہاں پر ایک مسجد جو ہے نا ایک یونٹ کی طرح اب ہوتی ہے. یہاں پر ایک مسجد ہے تو اس میں ہاسپٹل, اس میں ایک چھوٹا سا ہیلتھ کلینک بھی ہوگا, اس میں بچوں کی جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑتی ہیں, اس وہاں پر جو ہے قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا بڑی مطلب ایجڈ خواتین کے لیے, جیسے وہ ہاؤس وائفز وغیرہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ لیکن براہ راست مطلب اگر آپ کسی ایک مطلب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں میرے آفس سے لے کر میرے گھر تک تقریباً ایک مسجد تھی اسی دوران, لیکن 8 نائٹ کلبز تھے. انہوں نے کسی ایسی چیز کو نہیں چھیڑا, نہ انہوں نے کوئی نائٹ کلب بند کروایا, نہ انہوں نے کہیں پر کچھ اس طرح کی کسی کو زبردستی بھی مسجد میں جانے پر مجبور نہیں کیا. لیکن انہوں نے انتظام رکھے, مطلب ہر ایک آفس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک کمرہ ہوگا مسجد کے لیے, نماز کے لیے. کو جانا ہو نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے, نہیں بھی جانا ہو تو کوئی نہیں کہے گا اس کو کہ کیوں نہیں گئے. تو اسی طرح سے اگر استنبول میں ایک ایریا تھا, وہاں پر جو ریڈ لائٹ ایریا تھا, وہاں انہوں نے اس کو بند نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ اس ریڈ لائٹ ایریا کے اکراس ایک روڈ ہے, وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک پارک بنوائی, اور پارک کے بیچوں بیچ میں ایک بڑی خوبصورت سے ایک مسجد بنوائی. وہاں پر اس میں بڑے فوارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تاکہ کوئی ریڈ لائٹ ایریا میں آئے گا بھی تو کم سے کم وہاں تو جائے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے کوئی اسلامی ملک بنایا, اسلامی نظام یہاں پر لے کر آ گئے, وہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. اور میں نے دکھا بھی دیا آپ کو کہ ان کا بھی جو الائنس ہے, اس الائنس میں بھی نیشنلسٹس بھی ہیں, اس الائنس میں بھی لیفٹسٹس بھی ہیں اس الائنس میں. لیکن یہ ہے کہ اردوغان کا جو سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے وہ یہاں ٹرکی میں ابھی تک رہے, یا ٹرکی میں ان کو جو اتنی پذیرائی ملی, وہ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اکانومی ان کے دور میں جو ہے اکانومی ٹرکی نے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کی. اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ تھی, جیسے چائنا کی طرح جو رائز آف چائنا ہوا تھا اسی کے ساتھ رائز آف ٹرکی ہوا. خاص طور پر 2003 سے لے کر 2013 جو پہلے 10 سالوں میں جو یہاں فیکس آمدنی بھی جو ہے لوگوں کی کافی بڑی. اور اگر آپ وہ 90s میں ارلی 2000 میں ایک ٹرکش لیرا جو ہے, یہ جو ایک ڈالر جو ہے وہ کئی ملین ٹرکش لیرا کا ہوتا تھا,
کسی کو بھی جو بھی یہاں پر 90s میں 2000 $1 کئی ملین ٹرکش لیرا کا ہوتا تھا. بالکل, اگر کسی کو یاد ہوگا, اس کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا بیگ میں پیسے رکھنے پڑتے تھے, وہ لیرا جو ہے انہوں نے 2019 میں جب میں آیا اس وقت 4 لیرا کا ڈالر تھا. بہت بڑا چینج. ہاں, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کی. اور اس وقت جو ہے وہ لیرا لٹکتے کہ اکانومی کافی خراب ہو گئی کووڈ وغیرہ کے بعد, 19 لیرا کا ہے اس وقت ڈالر. لیکن پھر بھی کہاں ملین اور کہاں 19. مطلب اردوغان صاحب کے آنے کے بعد ترکی کی معیشت میں بڑا انقلاب آیا, مطلب ایک طرح سے زمین سے آسمان کی بات کہہ لیں, مطلب اور یہی ان کی وجہ تھی جو پچھلی 2 دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں یہاں پر. معیار زندگی بھی بدل گئی ترکی کے عوام کی. ایگزیکٹلی, یہ ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں, اور یہ صرف ان کی جو اکانومی جو ٹرکی نے اس دوران جو ہے, مطلب اس وقت جو ہے نا اگر آپ دیکھیں اس وقت تقریباً 80% ان کے ڈیفینس ریکوائرمنٹس جو ہے انٹرنلی پوری ہو جاتی ہیں ٹرکی کی. اور ٹرکی جو ہے بہت سارے ڈیفینس اکوپمنٹس کا جیسے شپس اور ڈرونز کا ان کا ایکسپورٹر ہے. تو یہ تو بالکل خواب ہی خیال ہی تھا 90s میں, یا 90s اگر 2000 میں کسی سے بتا دیں, ٹرکی جو ہے بالکل بالکل انڈیا پاکستان کی طرح تھا. یہاں پر انقرہ میں جب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سلمز تھے, یہاں پر وہ کچی آبادیاں تھیں, اب اگر آپ دیکھیں انقرہ میں یا کسی بھی شہر میں آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئی جائیں گی وہ کچی آبادیاں. یا دوسرا جو ہے یہاں لہٰذا جو ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی. دوسری سب سے بڑی وجہ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے یہاں پر پولیٹکس میں فوج کا عمل دخل بند کروا دیا. انہوں نے باضابطہ جو ہے مارشل لا کا وہ کلاز ہی ہٹا دیا کانسٹیٹیوشن سے, اور یہاں پر ہر وقت کو ہوتے رہتے تھے, اور اگر کو نہیں ہوتے تھے تو کم سے کم فوج کا عمل دخل ہوتا تھا سیاست میں. پاکستان جیسا تھا معاملہ. بالکل ایگزیکٹلی وہی اسی طرح کی سچویشن تھی. یہاں پر سپریم کورٹ میں 2 جج تھے جو ملٹری کے ججز ہوتے تھے, تو انہوں نے وہ ختم کروا دیا. تو وہ ایک تو ملٹری کا رول انہوں نے ختم کر دیا, ملٹری کو اپنے کام پر لگا دیا جو کام ان کا ہے, اور سیاست میں ان کا عمل دخل بند کروا دیا. ایک سول اینڈ ڈیفینس منسٹر کے تابع کرا دیا آرمی کو, ورنہ تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے ڈیفینس منسٹر وغیرہ کو. تو یہ 2 چیزیں, اکانومی اور ملٹری کو جو انہوں نے جو ہے اپنے کام پر لگا دیا جس کام کے لیے ملٹری ہے, اور سیاست میں ان کا عمل دخل بند کروا دیا. یہ 2 ایسی چیزیں تھیں جس نے ابھی تک اردوغان کو ایک آئیکنائز کرا دیا, اور جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اقتدار میں ہیں. ترکی کے جو باہر کے لوگ ہیں یا خاص طور پر دنیا بھر کے مسلمان, تو اس وجہ سے بھی اردوغان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عالمی سیاست میں کوئی مسلم ملک بھی ہے, کوئی کسی مسلمان رہنما کا نام آتا ہے, یا باہر کے مسلمانوں کو بھی طیب اردوغان کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. کہیں پر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ان کا اسٹیٹمنٹ آنا, ان کی طرف سے ریئیکشن کا سامنے آنا, اس کو ترکیہ میں کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پوری دنیا کی جو جیو پولیٹکس اگر آپ دیکھیں پوسٹ 90s کے بعد, ہوا کیا ایکچولی کہ یہ جو اسلامک سربراہ کانفرنس ہوتی تھی او ایس سی میں 2 کنٹریز ہوتی تھیں جو میٹر کرتی تھی. ایک سعودی عرب, مطلب جیسے امریکہ اور روس ہے دنیا میں, اقوام متحدہ میں او ایس سی میں یہ 2 کنٹریز تھی, ایک سعودی عرب دوسرا پاکستان. سعودی عرب اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے تھے, اسلامک او ایس سی کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں تھا, بہت سارے جو آرگنز ہیں او ایس سی کے ان پر کنٹرول سعودی عرب کا تھا. لہٰذا سعودی عرب تو بالکل ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا پاور او ایس سی میں تھا, اسلامک کنٹریز میں. پھر اس کے بعد پاکستان اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کا فارن منسٹر ہی ہمیشہ سے جو ہے آلموسٹ جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ بناتا تھا کہ اس کو انگریزی سب سے اچھی آتی تھی, چاہے وہ بھٹو سے لے کر صاحبزادہ یعقوب خان سے لے کر آغا شاہی وغیرہ, یہ سب کے سب مغرب ویسٹ سے, امریکہ سے, برٹن سے پڑے ہوئے ہوتے تھے. تو لہٰذا جو ہے اس کا وہ, اور سب سے بڑی آرمی جو ہے مسلم ورلڈ میں ایٹامک پاور وہ پاکستان کے پاس تھا. لہٰذا یہ 2 کنٹریز جو ہمیشہ او ایس سی کو ڈکٹیٹ کرتی تھی. او ایس سی میں ان کا بڑا رتبہ تھا, او ایس سی میں ان کا بڑا دبدبہ تھا. ہوا کہ ایکچولی پوسٹ 2000 میں کیا ہوا, سعودی عرب ودرا کرنا شروع کر دیا اس ذمہ داری سے. سعودی عرب نے ودرا کرنا شروع کر دیا, اور جب سعودی عرب اور ادھر سے جو پاکستان جو ہے اس کی اپنی گھریلو صورتحال ایسی ہے کہ وہ مسلم دنیا پر وہ توجہ نہیں دے پایا. یہ جب ودرا کرنا شروع کر دیا تو کسی نہ کسی کو اس کا اسپیس تو فل اپ کرنی تھی. جس وقت یہ لوگ ودرا کر رہے تھے اس وقت اردوغان کا عروج کا زمانہ یہاں شروع ہو گیا تھا. تو کسی نہ کسی کو ان کو جو ہے اردوغان کو ایک بہت بڑا فیلڈ سامنے مل گیا,
اور سامنے فیلڈ ملنے سے جو ہے ظاہر سی بات ہے اس نے اس کو یوٹیلائز کیا, اور یوٹیلائز کرنے سے اس وقت وہ صرف ترکی کا ہی نہیں بلکہ اس وقت گلوبل لیڈر بن چکا ہے. بالکل. تو یہ جو ہے نا یہ غیر محسوس طریقے سے لیڈرشپ ترکی کے پاس آ گئی. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس پر کوئی ایسی محنت کی ہو کہ یہ ان کے پاس جو ہے انہوں نے لائی اپنے پاس, وہ غیر محسوس طریقے سے ان کے پاس آ گئی اور انہوں نے اس کا بہت ہی یوٹیلائز کیا اس کو. اور اب جو ہے اب اگر آپ اس سال آپ دیکھیں کہ یہ سعودی عرب کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو ہم سے یہ بھول چوک ہوئی ہے, ہم نے لیڈرشپ جو ہے ہم نے ودرا جو کیا ودرا کرنے کا جو ہے باقی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایڈیشنل برڈن ہے اس وقت سعودی عرب کو, یہ ایڈیشنل برڈن ہے, ہم کیوں یہ برڈن اپنے سر پر لے رہے ہیں. اب دوبارہ اب دیکھیں, اب اگر آپ پچھلے ایک سال کے واقعات وغیرہ دیکھیں, آپ دوبارہ آپ سعودی عرب جو ہے نا یہ لیڈرشپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن خیریت اسی میں یہ مطلب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کسی مفاہمت کے ذریعے ہی اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا, آپ ابھی کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ ترکی کا جو الیکشن ہے, اس دوران جو ہے یہاں پر جو ہے نہیں بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے, بات مکمل کر لیجیے. آپ بتائیں, آپ سوال کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ابھی یہ جو انفراسٹرکچرز وغیرہ جو ہے جو یہاں ڈیولپ ہوا ٹرکی کا, اور ٹرکی اس دوران جو ہے نا ایک کنسٹرکشن پاور بن گیا دنیا کا. میں خود اس طرح سے بتا سکتا ہوں, گواہ ہوں کہ میں جب ارتھکویک جب یہاں پر ہوا ادانا وغیرہ ان ایریاز میں ان دنوں گیا وہاں پر کور کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد پھر مجھے جب دوبارہ جانا پڑا تو وہ شہر جو ہے کہروان مراش جو بالکل ایپی سینٹر تھا وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا, کیونکہ جسٹ 15 دنوں میں ہی وہاں پر انہوں نے سڑکیں وغیرہ بالکل واپس ریسٹور کر دی تھی. ادانا سے لے کر کہرمان تک, غازی جو ہے عثمان پاشا وغیرہ سے لے کر ندئی تک جو ٹنلز وغیرہ ہیں ان میں کریکس آئے ہوئے تھے, وہ ٹنلز انہوں نے کمپلیٹ کیے ہوئے تھے. لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ چیز ان کو بڑی یہ چیز یہاں پر اردوغان کے فیور میں گیا کہ انہوں نے بہت جلدی انہوں نے جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے 3 لاکھ مکانات کی تعمیر کے جو وعدے کیے ہیں اس میں سے تقریباً 2 لاکھ کے اوپر تو کام بھی شروع ہو گیا ہے, اور کام اور جو کہ دکھ رہا ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے یہ جو ایک الیکشن کو جو پریپون کرنے کا شاید یہ بھی تھا کہ اگر الیکشن پوسٹ پون کرتے یا الیکشن اکتوبر وغیرہ میں کرتے تو ہو سکتا ہے اس وقت تو لوگ اس پر ووٹ دیتے تھے, انہوں نے کیا ہے. اس وقت ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کو ایک مارجن ہے کہ وہ کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ یہ شاید ان کے دماغ میں ہوگا اس وقت جب انہوں نے الیکشن کو اس وقت پریپون کر دیا تھا. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا اور ہر جگہ محسوس بھی کی جا رہی ہے کہ ترکیہ کے چناؤ پر پوری دنیا کی بھی نظر ہے, اور عالمی سیاست میں بھی یہاں یہ جو چناؤ ہے اس کا جو رزلٹ ہے بڑا اثر انداز ہوگا. تو وجہ کیا ہے, کیوں اثر انداز ہوگا ترکیہ کا چناؤ؟ ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے جو پچھلے 20 سالوں میں جو اردوغان کا ایک پروفائل بنا ایز اے گلوبل لیڈر کی, اس وقت اگر آپ نظر دیکھیں بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو اس وقت پوری دنیا میں, اگر آپ ان کو 2 سپر پاورز کو چھوڑ کر, جن کا کوئی امپیکٹ ہو گلوبل پالیٹکس کے اوپر. اردوغان کا اس وقت جس طرح سے جو ہے ان کے اس دوران افریقہ میں ترکی نے اپنے پاؤں جما لیے, سینٹرل ایشیا میں پاؤں جما لیے ترکی نے, ایک ٹرکک نیشنز کا ایک انہوں نے جیسے عرب لیگ ہے اسی طرح سے انہوں نے ٹرکک نیشنز کا بھی ایک لیگ بنا دیا جو اس میں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, آذربائیجان ہے وغیرہ ہے. تو اسی طرح سے جو ہے ایون اگر ساؤتھ امریکہ میں پیر جما لیے ترکی نے, کافی ان کے وہاں پروجیکٹس ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس وقت اور امریکہ کے بعد دنیا کو سب سے زیادہ انسانی امداد دینے والا ملک ترکی ہے, تقریباً $7 بلین کے قریب ان کا ہر سال کا. امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر, امریکہ کے بعد عددی اعتبار سے سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ایڈ جاتی ہے دنیا کو وہ ترکی سے ہی جاتی ہے. ان سب کو آپ دیکھ کر اگر آپ کو ایک لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے خاص کمال کلچدارلو کی, وہ ہو سکتا ہے شاید جو یہاں پر جیسے وہ مسجدوں کا نظام اسلام یا جو اردوغان کے زمانے میں تھوڑا بہت جو, کیونکہ یہاں پر اسلامسٹ وغیرہ پر بہت سخت پابندیاں ہوتی تھیں جو کہ دھیرے دھیرے پھر ختم ہو گئی, ان کو تو شاید وہ نہیں چھیڑیں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ CHP وغیرہ کے لیڈران جو ہے وہ آج کل یہاں پر افطار پارٹیاں کر رہے ہیں, وہ افطار پارٹیوں میں آتے جاتے ہیں. ان کے جو میئر ہیں ان کو میں ہر جمعہ کو دیکھتا ہوں یہاں پر پاس کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ CHP کے میئر ہیں جو مصطفیٰ عواش یہاں پر انقرہ میں.
تو لہٰذا اس پر تو کچھ زیادہ لہٰذا وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے مسلمان اردوغان ہیں، لہٰذا جو ہے ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ وہ سچویشن واپس نہیں آئے گی جب مسجدوں کے باہر انٹیلیجنس کے اہلکار بیٹھے رہتے تھے اور نام لکھتے تھے کہ کون کون مسجد میں جا رہا ہے. اور ایسا بھی دور تھا ترکیہ میں، ایسا بھی دور رہا یہاں، اور کوئی سرکاری ملازم اگر مسجد میں جاتا ہے تو باضابطہ اس کے خاندان وغیرہ اس کی پوری شامت آ جاتی تھی. تو وہ دور کہہ رہے ہیں وہ دور اب نہیں ہے، وہ نہ وہ واپس آئے گا. وہ دور جو اب جو سی ایچ پی ہے وہ سی ایچ پی نہیں ہے جو سی ایچ پی ایک زمانے میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ دور بھی یہاں پر لوگوں کو یاد ہے. اس وجہ سے بھی اردوغان کو جو سپورٹ بیس ملتا تھا وہ اس وجہ سے بھی ملتا تھا. لوگ وہ دور یاد کرتے تھے کہ کہیں وہ دور واپس نہ آ جائے. تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سی ایچ پی وغیرہ نے انہوں نے جو ہے خاصا ایشورنسز دی ہیں، اور ان کی الائنسز میں چونکہ ان کی الائنسز میں خود ایک سب سے بڑی اسلامسٹ پارٹی انہی کے الائنس میں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ دور شاید واپس نہ آ جائے. اور دوسرا یہ کہ ان اپوزیشن پارٹی نے یہاں پر یہ بھی وعدے کیے ہیں کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ جو نیگوسیشنز بند ہو چکی تھی ترکی کو یورپین یونین میں شامل کرنے کی، وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے شاید یورپ یا امریکہ ان کو وہ کنسیشن دے بھی دے گا. اور بھی ان کا جو آج اناؤنسمنٹ آئی تھی کمال کلیچدارلو کا کہ صرف اقتدار میں آنے کے صرف 3 مہینے کے بعد ہی وہ ایک ویزا فری رجیم شروع کریں گے یورپ کے ساتھ. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں یہاں پر ٹرکش پاپولیشن کو، کیونکہ یورپ ان کے بالکل نزدیک میں ہے اور یہ یورپ ان کو بالکل اپنے سے الگ سمجھتا ہے. ان کو لگتا ہو کہ اردوغان کی وجہ سے بھی یورپین یونین کا حصہ نہیں بن پایا ترکی. بالکل، کیونکہ جب اردوغان آیا تھا اس وقت، اردوغان کی جب حکومت آئی تھی 2002 میں، اس وقت بھی ان کا بھی پلان اس وقت یہی پلان کی تھا کہ وہ یورپ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے یورپین یونین میں شامل کرنے کی نیگوسیشن شروع کریں. نیگوسیشن شروع بھی کی تھی جو بعد میں اسٹال ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں سے بہت ساری، کیونکہ ترکی کا ایکچولی جو انفراسٹرکچر بنا وہ اس کی وجہ سے بھی بنا. اس کا ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی ہوئی کیونکہ یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے بہت سارے جو ضوابط ان کو لاگو کرنے پڑے. ان میں جیسے معمولی چیزیں، آپ کو بجلی کا پلگ تک اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کرنی پڑی. جیسے سڑک ہے، سڑک جو ہے، جو سڑک کا جو رقبہ ہو وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کے دونوں طرف کے فٹ پاتھس کا ہے. لہٰذا ہر ایک جگہ پر فٹ پاتھس بن گئے. ہر ایک کالونی میں جو ہے ایک پبلک جم بن گیا، پارکیں بن گئی. یہ اس کی وجہ سے بھی ہوئی کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھی اس میں یہ شرائط تھی. لیکن اس میں کچھ ایسی شرائط تھی بعد میں کہ جن کے اوپر جو ہے ترکی عمل نہیں کر سکتا تھا. جیسے LGBT کا ایشو تھا، جیسے اس میں جو ہے بہت ساری ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ. لہٰذا وہ نیگوسیشن اس کے بعد اسٹال ہو گئی تھی. تو ان کا اپوزیشن پارٹی کا یہاں پر یہ کہنا ہے، اس وقت پرومس کر رہے ہیں کہ اگر ہم واپس پاور میں آ جائیں گے تو ہمیں نیگوسیشنز دوبارہ شروع کرائیں گے یورپین یونین کے ساتھ. اور یہ یہاں پر بڑا پاپولر سینٹیمنٹ ہے کہ یورپ کے ساتھ ملنا، یورپ کے ساتھ جانا. اچھا، پچھلے دنوں بڑی خبر چل رہی تھی، ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ کر رہا تھا کہ ادھر طیب اردوغان، ادھر نریندر مودی، یعنی ایک موازنہ کیا جا رہا تھا. BBC اورا نے اس پر اسٹوری بھی کیا تھا. کیوں دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ جیسے انڈیا کے بھارت کے نریندر مودی ہیں ویسے ہی ترکیہ کے اردوغان ہیں؟ ایک موازنہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موازنہ ہے شاید. وہ یہ ہے کہ اگست 1999 میں استنبول کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک زلزلہ آیا تھا اور کافی بڑا شدید زلزلہ تھا. وہ اس پہ تقریباً 10-15 ہزار کے قریب لوگ مارے گئے تھے. اس وقت جو ہے بلند ایجاوید وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر تھے، آرمی بیک تھے وہ لیفٹ. تو اردوغان نے جب 99 میں ہوا تھا، اردوغان نے اس کو جو ہے نا خوب استعمال کیا کہ وہاں کی جو زلزلے میں جو ہے بدعنوانیاں وغیرہ وغیرہ ان کو کافی استعمال کیا، جس کی وجہ سے جو ہے 2001 میں جو ہے ان کی پارٹی نے جو ہے بالکل ہینڈز ڈاؤن 2002 میں میجورٹی حاصل کر لی. اور اگر اس کی 2001 میں اگر یاد ہوگا، انڈیا میں ایک زلزلہ آیا تھا بھوج میں، گجرات میں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت BJP کو چینج آف لیڈرشپ کروانی پڑی تھی گجرات میں، اور وہاں پر نریندر مودی کو بھیجنا پڑا تھا ایز اے چیف منسٹر وہاں پر. جو لہٰذا یہ دونوں رہنما اگر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زلزلے کی پیداوار ہیں، دونوں زلزلے کی وجہ سے دونوں کو اقتدار ملا. لیکن اب دیکھنا ہے جو نریندر مودی کے ساتھ ان کا موازنہ جو ہے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، ایک اپنے پوری پارٹی پر ان کی گرفت ہے. اس حساب سے اگر آپ کریں، لیکن جو ہے ایک اگر دیکھیں کہ نریندر مودی اسٹرانگ لیڈر ہوتے ہوئے بھی
इंडियन इकोनॉमी को उस पोजीशन तक नहीं ला पाए जिस पोजीशन पर अर्दोगान लेकर आ गया। एक फैक्ट है यहाँ पर कि टर्की की इकोनॉमी, टर्की की डेवलपमेंट, ये अर्दोगान ने जो अपने चाहे अथॉरिटेरियन वे से, चाहे अपने जो कंट्रोल जो उसका पार्टी पर था उसकी वजह से, और कुछ उसके साथी भी, जैसे मैंने आपको कहा था अली बाबा जान वगैरह थे, अली बाबा जान पूरा उनको मतलब एक पूरा मौका दे दिया उनको। उस वजह से अगर आप यही कंपेयर करें इंडिया में, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि अच्छा, एक कंपेयर लोग ये करते हैं दोनों के दरमियान के दोनों मजहब परस्त हैं या शिद्दत परस्ती की बुनियाद पर भी गया था कि जैसे नरेंद्र मोदी को एक कदामत परस्त या मजहब पसंद लीडर के तौर पर देखा जाता है, उसी तरह अर्दोगान की छवि भी बनाई गई है और इस बुनियाद पर भी मुआवजा किया जाता है दोनों का। मुझे अर्दोगान का पर्सनली जो है, पर्सनली हाफिज कुरान है, वो पर्सनली वो मतलब वो पर्सनली है, उसकी एक प्रेफरेंसेस है, लेकिन उनकी जो पार्टी है AKP पार्टी जो है, उसको ये कहना है कि ये इस्लामिस्ट पार्टी है, वो बहुत गलत है। वो कोई इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है, वो एक तरह से सेंटर राइट पार्टी है। ये जब यहाँ पर इस्लामिस्ट्स को ये इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होती थी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था, तो उस वक्त उसने जो है ये, क्योंकि एक पार्टी रिफा पार्टी के से ही ये निकले हैं, ये जो नजमुद्दीन अरबकान की जो रिफा पार्टी थी, उसी पार्टी के ही हिस्से हो गए थे। एक तरफ सयादत पार्टी चली गई थी, दूसरी तरफ जो है ये अर्दोगान ने अपनी पार्टी बनाई थी। उसने कहा था कि यहाँ पर इस्लाम के नाम पर कभी कोई इलेक्शन लड़ने नहीं देगा, उस पर कोई वोट नहीं देगा, लिहाजा उन्होंने एक सेंटर राइट पोजीशन ले ली, जो कि सेंटर राइट पोजीशन लेकर, ताकि उसमें बाकी पार्टियां, बाकी अलायंसेस वगैरह को शामिल हों और बाकी अलायंसेस वगैरह के थ्रू वो पावर में आ सकें। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, क्योंकि पार्टी जो है इवन एट द पीक 32% वोट्स थे, लिहाजा 50% वोट लाने के लिए उनको अलायंसेस की जरूरत थी। तो अलायंसेस अगर ये प्योरली बिल्कुल एक इस्लामिस्ट थे, उसमें तो उनको बाकी वो नेशनलिस्ट हैं जो बाकी लेफ्ट, वो तो आते नहीं उनके अलायंस में। लिहाजा उन्होंने एक सेंटर राइट जो है, एक वो सेंटर राइट ले लिया उन्होंने, एक क्या कह सकते हैं, एक नजरिया, उसकी बेसिस पर जो है मुतदिल नजरिया है, इत्तेदाल पसंद। ये कहना है कि प्योर एक इस्लामिस्ट पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। इस्लामिस्ट मतलब इस्लाम उनकी अपनी जिंदगी तक महदूद है, जिस तरीके से यहाँ बीजेपी हर जगह मजहब या धर्म की सियासत करना। सादत पार्टी है, वो तो उनके अगेंस्ट है। अच्छा, एक बड़ा चर्चा है खासतौर पर सोशल मीडिया पर मुआहदे लुज़ान का, और कहा जाता है कि 2023 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मा को या जदीद तुर्की को 100 साल पूरे हो जाएंगे, और 2023 का जो साल है तुर्किया के लिए बड़ा अहम है। जो अबनाए बासफोरस है वहाँ टैक्स फ्री है सारे, वो सब फिर तुर्किया को वहाँ टैक्स लगाने का वो मिलेगा। 2023 में मुआहदा पूरा हो जाएगा, क्या है पूरा मामला? लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो है ना, तुर्की ने कई बार क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो 100 साल के बाद भी जो है ना, वो कोई टैक्स नहीं लेंगे किसी से बासफोरस से गुजरने का। जैसे इजिप्ट लेता है, सुएज नहर से गुजरने के लिए वो टैक्स लेता है, और इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी उसी पर बेस्ड है। तो तुर्की ने पहले ही क्लियर कर दिया था, क्योंकि टर्की के साथ एक और मसला ये ना, टर्की अगर ने यहाँ पर टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो यहाँ से तो चलो, यहाँ से तो जहाज वगैरह जो है वो तो यहाँ मेडिटेरियन में तो दाखिल हो जाएंगे, लेकिन मेडिटेरियन से जब उनको बाहर खुले समंदर में निकलना है, बहर ओकियानूस के लिए, वहाँ तो वो फिर जिब्राल्टर है, वहाँ पर ब्रिटेन और स्पेन दोनों तरफ हैं, तो वो फिर वहाँ पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। लिहाजा जो है ये टर्की के लिए भी मफाद में नहीं है, क्योंकि उनको फिर आगे उनकी जो वसी तरह मफाद में उनकी भी नहीं है। और फिर इजिप्ट का एक अलग से सिचुएशन है कि वो सुएज जो है वो 2 खुले समंदरों को मिलाती है। यहाँ पर जो बॉस्फोरस जो है ये एक बहर अस्वद और ये मेडिटेरियन सी, दोनों खुले समंदर नहीं है, इन दो को मिलाती है। और उसके बाद खुले समंदर के लिए जाने, मेडिटेरियन से फिर आगे फिर जिब्राल्टर जाना है। जिब्राल्टर जो है वो वहाँ पर वो ब्रिटेन है जिब्राल्टर में, तो लिहाजा जो है वो उनके मफाद में नहीं, तो फिर वहाँ वो भी टैक्स लेना शुरू कर देंगे फिर। और ये दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है असली चीजें इस दौरान ये भी हुई हैं कि यहाँ पर जो उनको मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन में जो है तेल के काफी वसी ज़खायर भी निकलना दरियाफ्त हुए हैं इस दौरान, जिसकी वजह से जो है जो खासा इस दौरान जो निकले, तो जो अर्दोगान जो है वो भी एक इलेक्शन इशू में उनकी भी है कि हमने जो है इस तरह से ज़खायर यहाँ पर दरियाफ्त करवा दिए
اور ترکی جو ہے اگلے کئی سالوں میں جو ہے انرجی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائے گا. ترکی بھی جو ہے انڈیا کی طرح اور چائنا کی طرح انرجی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. اچھا، تازہ وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ اردوغان صاحب کو کتنا فیصد ووٹ مل سکتا ہے؟ وہ آگے ہیں یا ان کے جو مخالف اپوزیشن کے امیدوار ہیں وہ آگے چل رہے ہیں؟ سروے بہت آتے ہیں ترکیہ میں. ایکچولی جو ہے نا یہاں پر جو اوپینین پولز وغیرہ آ رہی ہیں تو تقریباً ہر روز جو ہے کئی 2-3 پوائنٹس کا ہی فرق رہتا ہے. کبھی وہ آگے کبھی یہ آگے. کبھی یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یہاں تقریباً اگر ترکی میں جو ہے نا ایک طرح سے رجسٹر تو 120 سے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہیں. وہ سبھی جو ہے ایک کسی نہ کسی کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ اس دن اناؤنس کرتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. خود ایک پارٹی ہے ہدے پہ, انہوں نے بھی تھوڑے دنوں پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ سپورٹ کریں گے ان کو, اردوغان کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے. تو 1-2 پوائنٹ وہ ان کے بڑھ گئے. پھر ادھر سے جو کردوں کے مین پولیٹیکل پارٹی ہے HDP, تو پہلے تھا اندازہ کہ شاید وہ بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں گے. اگر کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں گے تو اپوزیشن کا ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے بھی کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں کی ہے, لیکن جو لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے. تو اس حساب سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ نہیں اپوزیشن شاید اب, لیکن یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایز اے پر اوپینین پولز 50% کے اس میں نہیں پہنچ رہا ہے ابھی تک. اور 50%+1 ووٹ یہاں پر لازمی ہے جیتنے کے لیے. دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی بھی اس تھریش ہولڈ تک نہیں پہنچ رہا ہے. دونوں الائنسز کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہے, دونوں الائنسز کی بات کر رہا ہوں میں. دونوں الائنسز نہیں آئے تو پھر دوبارہ چناؤ ہوگا. وہی 42-44 بس اسی کے بیچ میں ان کا پینڈلم جو ہے اس وقت سوئنگ ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو ترکیہ میں پہلے پارلیمانی نظام تھا, اردوغان صاحب نے اس کو صدارتی نظام میں ریفرنڈم کے ذریعے 2016 میں کیا تھا. میں دیکھ رہا تھا پوزیشن کا یہ بھی ایجنڈا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم دوبارہ سے اس کو پارلیمانی نظام میں لائیں گے. تو کیا اس کو لے کر کے عوام میں کیا ہے, ساتھ ہے یا مخالفت ہے؟ ایکچولی جب 1923 سے لے کر 2016 تک وہاں پر پارلیمانی نظام تھا. جیسے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوتا تھا, پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ ہوتے تھے. لیکن جب وہ کو ہوا تھا 2016 میں, جب کو ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک پیک تھا اس وقت پاپولیرٹی کا اردوغان کا. اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت اور یہ کہا کہ ان کو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, بہت سارے ریفارمز کرنے ہیں, جس کے لیے ان کو ایک پاور چاہیے اور جس کے لیے ان کو جو ہے ایک اتھارٹی چاہیے. اور اس کو لے کر اس وقت ایک ریفرنڈم کرایا انہوں نے. ریفرنڈم کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس پارلیمنٹری سسٹم کو امریکن پریزیڈنشل سسٹم میں کنورٹ کر لیا. لیکن اب اتنے سال اب ہو گئے, یہاں پر اب ڈبیٹ ہے کہ کیا اس اتھارٹی نے ان کو کوئی فائدہ دیا. یہ ایک بڑا ڈبیٹ ہے یہاں پر. اور کئی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس سے جو اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹ کی ہونا, اکاؤنٹیبلٹی جو پاور میں ہونا, اس کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو فل فلیجڈ پوری اتھارٹی دی جائے. تو اپوزیشن پارٹی کا جو منشور ہے اس میں انہوں نے کہا پہلا ہی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو واپس پارلیمنٹری سسٹم کی طرف واپس آ جائیں گے, تو واپس ایک ریفرنڈم کریں گے جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں گے وہ. کیونکہ یہ ایک بڑا ایشو ہے اور یہ کافی ڈیبیٹیبل ایشو ہے. کافی سالوں سے اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہاں پر. ایک اور سوال کریں گے, ترکیہ کی جو عوام ہے, کیا ان کے ذہن میں یہ ہے جیسے پہلے اوٹومن امپائر کا سینٹر تھا وہ ایریا اور دنیا پر انہوں نے حکومت کی سپر پاور تھے, تو آج کی جو عوام ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا دیش بھی امریکہ کی طرح ایک سپر پاور بنے یا مسلم ملک کو یا دنیا کو لیڈ کرے؟ اردوغان صاحب تو گلوبل لیڈر بنے, دنیا ان کو مانتی ہے, لیکن وہاں کی عوام بھی کچھ ایسا فیصلہ کرنا چاہتی ہے یا صرف ایسے لیڈر کو چننا چاہتی ہے جو ان کے مفاد میں ہو؟ عالم اسلام اور دنیا سے ایک مطلب نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے پہلے بھی کہ اردوغان کا جو یہاں پر جو سکسیس رہی ہے ترکی میں, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ایک تو ان کی سوشل ویلفیئر اسکیمز اور ان کی جو اکانومی انہوں نے ترکی کی بہتر کی, یہی ایک میجر فیکٹر رہا ان کا یہاں پر, جس کی وجہ سے. اور یہ کہ اور ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ خود ایک ایسے اسکول سے آتے ہیں جس اسکول میں جو ہے وہ اوٹومن امپائر کو یا جو اس کی جو ان کو اس کی پذیرائی کرتے ہیں وہ. لیکن ایز سچ کہ اب وہ کوئی اوٹومن امپائر کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے یا اس کو ریسٹور ہو سکے, وہ یہاں وہ پاسبل نہیں ہے. اور نہ یہاں پر کسی کو مطلب اس بارے میں کوئی ہم گمان ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا جو ٹرکی کو جو ہے ایک غیر محسوس طریقے سے ایک مسلم دنیا کی لیڈرشپ اس کو مل گئی تھی,
اور اس لیڈرشپ کا جو ہے اردوغان نے جو ہے بھرپور استعمال کیا, لیکن وہ صرف اس کا استعمال کرنے سے یہاں پر وہ پاپولر لیڈر نہیں بن سکتے تھے. جو یہاں پر جیسے ان کے دور کے دوران یہاں پر ایک سوشل سیکیورٹی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے یورپ میں سوشل سیکیورٹی کا. اگر کہیں آپ دیکھیں 100% سوشل سیکیورٹی اگر کسی سٹیزن کو حاصل ہے یورپ میں, وہ ترکی سٹیزن کو ہی حاصل ہے. اور ان کے لیے فری ایجوکیشن ہے, ان کے ہیلتھ کیئر ہے, فری ہیلتھ کیئر ہے. تو یہاں ان کو جو ہے جو یہاں پر جو کمپنیاں ہوتی ہیں یا جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وغیرہ ہے, ان کو اپنے امپلائی کو دن میں ایک کھانا فری میں کھلانا ہے, یہ مسٹ ہے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں جو ہوئی ہیں یہاں پر اس دوران, مطلب جب آپ کووڈ آیا, کووڈ کے دوران جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا بجٹ جو ہے تقریباً 5% جی ڈی پی کا تقریباً 5.5% جی ڈی پی تک کا کیا تھا, جبکہ ہمارے انڈیا میں تقریباً 2% سے بھی کم ہے. جی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہاں پر ایک نیٹ ورک ہاسپٹلس کا بنا, سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس کا. جس وقت کووڈ آیا, کووڈ کے وقت ان کے پاس 45,000 آئی سی یو بیڈز تھے. لہٰذا اس وقت اتنے تو پورے یورپ میں نہیں تھے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ اسپین سے, اٹلی سے, برٹن سے, فرانس سے ایئر ایمبولینسز میں لوگوں کو لایا جا رہا تھا یہاں پر آئی سی یوز میں رکھنے کے لیے. یہ جو اردوغان کی جو پاپولیرٹی ہے, اردوغان کا جو یہاں پر ایکسیپٹیبلٹی ہے, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی. اچھا, ابھی جو زلزلہ آیا ہے, حالیہ زلزلہ پورا بارڈر کا ایریا متاثر ہوا, اس کا کچھ اثر پڑے گا ان پر, ان کے چناؤ پر یا نہیں؟ بالکل فائدہ ہوگا. اثر تو مجھے لگ رہا ہے اثر تو جب جس وقت زلزلہ آ گیا تھا اس وقت تو بالکل لگ رہا تھا کہ اثر پڑ رہا ہے, اثر پڑے گا. لیکن وہی میں نے کہا کہ جب میں 15 دن کے بعد واپس اس زلزلے کے ایریا میں گیا تو اس کے بعد دیکھا میں نے جو کہرمان مہاراشٹر کے جو بجلی کے لمپ پوسٹ تک نئے بنے ہوئے تھے. سڑکیں اتنی 15 دن میں انہوں نے سڑکیں نہیں بنائی ہوئی تھی. جو ٹنلز وغیرہ تھیں جو سب کے سب نئی یہ بن گئی تھی. لہٰذا جو ہے وہ ایریا میں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کچھ کام تو ہو رہا ہے, کام تو شروع ہو گیا ہے. جو کنٹریکٹرز تھے ان تقریباً 600 کے قریب کنٹریکٹرز کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا, ان کے خلاف کیسز فائل کر لیے. وہ ہے کہ مطلب ایک طرح سے جو ہے کہ ان کو لگ رہا ہے, دکھ رہا ہے کہ نہیں کچھ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا نا تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہاؤسنگ پروجیکٹس پر کام آلریڈی شروع ہو گیا تھا. تو یہ پاسبل, یہ تو بالکل ہی انبلیویبل اچیومنٹس ہیں یہ. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگ بالکل سامنے دیکھتے ہیں. دوسری چیزیں نا, میں نے ترکی کی اگر میں بتا دوں, ترکی یہ تقریباً 4 کے قریب ریجنز ہیں. یہ ایک کرادنز جو بحر اسود کے پاس کا ایریا ہے, اکادنز جو بحر روم کے پاس کا ایریا, یہ سی ایچ پی کا گھاٹ ہے, ہمیشہ سے سی ایچ پی کا گھاٹ رہا ہے. جو انطالیہ ہے, ازمیر ہے, یہ شہر ہے جو اس میں آتے ہیں. اور جو اردوغان کا سب سے جو اس کا رہا وہ اناتولیا بیس رہا ہے. اناتولیا جو ہے سب سے بہت ہی غریب ایریا تھا, ایشیا کوچک, یہ بہت ہی غریب ایریا تھا. یہاں اس کا لائف سٹینڈرڈ انہوں نے تقریباً اونچا کر دیا. آلموسٹ تقریباً یہ جو ایلیٹسٹ ایریاز تھے, جو اکادنز جو ہے اس کو بڑا ایلیٹسٹ ریجن مانا جاتا تھا, اس کے آلموسٹ برابر ان کو کھڑا کر دیا. اناتولیا کو انہوں نے کیا ہے, اور اناتولیا بڑا پرانا تاریخی ایریا رہا ہے سلجوق ریاست سے لے کر کے. اناتولیا میں جو لوگ ہیں ان کو بالکل احساس ہے کہ وہ جو ہے نا جیسے دوسرا چوتھا ایریا ہے ٹریکیا جو استنبول اور یورپین ایریا ہے. اب اس نے جو ہے ان کو اناتولیا کے جو عام انسان کو اس نے اس برابر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کرادنز کے آدمی کے ساتھ یا ٹریکیا کے آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی چیز تھی, وہ کامیابی تھی اردوغان کی. اور اس وقت بھی اس کا جو ہے نا سب سے بڑا بیس اناتولیا میں ہی. اناتولیا میں ہی دیکھنا ہے کہ اناتولیا کس حد تک اس کو اب سپورٹ واپس کرے گا. لیکن ایک جو ہے یہ تو یہ بھی سچ ہے کہ انکمبنسی کا ایک فیکٹر ہے, اور یہ کافی سال ہو گئے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اردوغان صاحب کے پاس تھا وہ سب کچھ انہوں نے دے دیا, اب دینے کے لیے اب ان کے پاس اب نہیں ہے کچھ. اور پھر یہ بھی اب یہ ہے کہ یہ اب ان کا آخری ٹرم ہوگی. اور آخری ٹرم میں اگر آپ کسی کو پتا ہے کہ یہ اس حکمران کی آخری ٹرم ہے, تو آخری ٹرم میں وہ پکڑ پھر نہیں رہتی ہے اس حکمران کی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی جو ہے ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی طرف رجوع کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہوا منموہن سنگھ کا جو دوسرا پیریڈ تھا UPA 2, اس میں جو منموہن سنگھ کی اتھارٹی جو ہے بہت ہی ڈپلیٹ ہو گئی. وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگلی بار اب اس کو نہیں بننا ہے, یہ تو اس کا آخری, اب اگلی بار کسی اور کو بننا ہے. تو سب کسی اور کے آگے پیچھے گھومتے تھے, اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا پرائم منسٹر کو. لہٰذا وہ بھی ایک فیکٹر ہے, ایک فیکٹر ہے.
اور شاید یہ ووٹر جو ہے شاید اس فیکٹر یہ بھی ان کے دماغ پر ہوگا ووٹروں کے. تو بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب، آپ نے ٹائم دیا، بات چیت کی. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ترکیہ کی سیاست پر، وہاں کے حالات پر اور رجب اردوغان پر. تقریباً 2002 کے بعد سے ہی وہاں کے اقتدار میں بنے ہوئے ہیں. وہ 2014 تک وزیر اعظم بن کر رہے، پھر وہاں صدر بنے، پھر باضابطہ وہ پورے صدارتی پاور کے ساتھ صدر بنے، اور اس مرتبہ وہ 2023 میں صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. 14 مئی کو وہاں چناؤ ہوگا، دیکھیے کیا ہوتا ہے. ویسے دنیا بھر کے مسلمانوں کو امید رہتی ہے کہ ترکیہ عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرے. طیب اردوغان سے ایک محبت پیدا ہو گئی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو یہ وہاں کی زمینی سچائی ہے جو ہمیں جاننے کو ملی. بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی. بہت بہت شکریہ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.